बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन ले वलियक अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअत वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम कनीज़ान ज़हरा व मुंतज़रीन इमाम ज़मा। आज 29 ज़ीक़त 1441 हिजरी है। आखिरी अयाम है ज़ीक़त के मुबारक महीने के और इसके बाद इस्लामी महीना 1441 हिजरी का आखिरी इस्लामी महीना ज़िलहज होगा और ज़िलहज का आगाज़ ही बहुत मुबारक दिन से होगा। शहज़ादी कौनैन सय्यदतुन्निसाइल आलमीन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अक़द का रोज़ है और हमारी खुशकिस्मती है कि बेशुमार मुहिब्बाने अहले बैत और शियाने हैदरी करार इस सात तरीन तारीख़ का इंतज़ार करते हैं अपने बेटों और बेटियों की शादी के लिए या उनकी इंगेजमेंट्स और मंगनियाँ करने के लिए, क्योंकि जो मिसाली ज़िंदगी हम शियाने हैदर करार और मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात अक़दस ऐसी रोल मॉडल हैं। उनकी ज़ात हमारे लिए ऐसी मशअले राह है कि हम सब चाहते हैं कि हमारी ख्वाहरान, हमारी बेटियां, हमारे माए अस्वाए फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर कारबंद हो जाएं, अपनी ज़िंदगियां शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बताए हुए फ़रामीन व अक़वाल की रोशनी में गुजारें। तो इसलिए सब वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि इस मुबारक तरीन रोज़ अपने बच्चों की शादियां करें ताकि वो भी अस्वाए जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन की उनकी हयात तय्यबा को अपने सामने रखते हुए कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगियां वैसे गुजारें ताकि अपने वालिदैन के लिए भी बाइस फ़ख्र बने और अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी फ़ख्र का बाइस हों। तो कनीज़ान ज़हरा व मुंतज़रीन इमाम ज़मा, आज की वीडियो की ड्यूरेशन कुछ तवील होगी क्योंकि काफ़ी मालूमात है जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और तज़किरा करूँगी शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। हस्तियाँ ऐसी मज़लूम हस्तियाँ हैं जहाद मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में कि जिनका तज़किरा मेरी नज़र में, मेरी नाक़िस राय में कम किया जाता है और मैं चाहती हूँ कि शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि जिनका एक लक़ब लैलतुल क़द्र भी है, कि जैसे कुरान पाक में इरशाद परवरदिगार हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया, लैलतुल क़द्र में नाजिल किया और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। बिल्कुल इसी तरह शहज़ादी कौनैन सय्यदतुन्निसाइल आलमीन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को लैलतुल क़द्र कहा गया कि उनके मुतल्लिक मारिफत और इल्म हर कोई नहीं रखता। हमारे ज़हन, हमारी फ़रासत, हमारा फ़हम बहुत महदूद है और हम उस मेयार को, उस मारिफत को दर्क नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में कोशिश करूँगी कि शहज़ादी कौनैन की फ़जीलतों का जो एक अज़ीम समंदर है उसमें से कुछ कतरे कूज़ाए आब में बंद कर सकूं और उम्मीद करूँगी कि मेरी तरह आपकी मालूमात और मारिफत में भी इजाफ़ा हो। इलाही आमीन। और इसके साथ साथ कोशिश करूँगी तज़किरा करें
امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی اور کیا ہیں ہماری ذمہ داریاں، کس طرح ہم انتظار کریں، اور یہ غیبت کا وقت جو بہت اہم ہے، اس وقت میں ہماری کون سی ایسی ذمہ داریاں ہیں جس میں ہمیں منتظر ہونے کے ساتھ ساتھ ان ذمہ داریوں کو بھی ادا کرنا ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم منتظر ہیں مولا، ہم آپ کے ناصر ہیں، تو وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جن کی ادائیگی ہم پر فرض ہے اور ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تذکرہ کرتی ہوں شہزادی کونین کا۔ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں معنی الاخبار میں ہے کہ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے آباء کرام سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نور زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے خلق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ ایک حور بشکل انسانی ہے۔ اس نے پھر عرض کیا یا نبی اللہ، یہ حورہ انسانی شکل میں کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا۔ وہ ایک عرصے تک زیر سایہ عرش ایک قبۂ نور میں رہا۔ اس نے عرض کیا یا نبی اللہ، وہاں پر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی غذا کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسبیح و تقدیس، تہلیل و تحمید پروردگار عالم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت، باسعادت اور وفات۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 سال اور معراج نبی کے 3 سال بعد جمادی الثانی میں تولد ہوئیں اور اپنے والد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں 8 سال رہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئیں اور 2 سال ہجرت کے بعد یکم ذی الحج کو، بعض روایات کے مطابق 6 ذی الحج کو، حضرت علی علیہ السلام سے آپ کا عقد ہوا۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ جنگ بدر کے بعد بروز شنبہ 6 ذی الحج کو آپ کی رخصتی ہوئی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 18 سال 7 ماہ تھی۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ کشف الغمہ میں مرقوم ہے کہ ابن خشاب نے اپنے شیوخ سے، اور انہوں نے حضرت ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبوت کے اعلان اور نزول وحی کے 5 سال بعد تولد ہوئیں، جبکہ قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے اور وقت وفات آپ کی عمر 18 سال تھی۔ ایک اور روایات کے مطابق جس وقت وفات آپ کی عمر 18 سال تھی اور آپ اپنے والد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں 8 سال رہی، پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10 سال رہیں۔ اس طرح آپ کی عمر مبارک 18 سال۔ اسماء مبارکہ اور کنیت۔ یونس بن زبان نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے 9 منتخب نام فرمائے ہیں، یعنی فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا۔ کنیت اور نام۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیت ام الحسن، ام الحسین، ام الائمہ، ام المحسن، ام ابیہا ہیں۔ ابو جعفر قمی کے بیان کے مطابق آپ کے اسماء گرامی مندرجہ ذیل ہیں: فاطمہ، بتول،
حرہ، سیدہ، عذرا، حورہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، مریم الکبریٰ، صدیقۃ الکبریٰ۔ نیز آسمان پر آپ کو نوریہ، سماویہ، حانیہ کے اسماء سے یاد کیا جاتا ہے۔ مناقب ابن شہر آشوب میں آپ کی ان کنیت کے بارے میں تحریر کیا گیا ہے۔ وجہ تسمیہ فاطمہ: یونس بن زیبان امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک بار یونس بن زیبان سے دریافت کیا، تمہیں معلوم ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مطلب کیا ہے؟ راوی کا بیان ہے، میں نے عرض کیا مولا آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب ہے ہر برائی اور شر سے دور رکھیے جانے والی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے عقد کے لیے مولا امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب جیسی مقدس اور پاک صفات والے شخصیت کا انتخاب کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے علاوہ اولین و آخرین میں از آدم تا قیامت کوئی بھی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کفو اور ہمسر نہ تھا۔ امالی میں شیخ صدوق نے یہ روایت تحریر کی ہے۔ عیون الاخبار الرضا میں روایت ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے آبائے کرام سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو جہنم سے بالکل جدا رکھا ہے۔ وجہ تسمیہ زہرا: ابان بن تغلب سے روایت ہے، ان کا بیان ہے ایک مرتبہ میں حضرت امام ابو عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جدہ ماجدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام زہرا کیوں رکھا گیا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے رکھا گیا کہ آپ سلام اللہ علیہ دن میں 3 مرتبہ جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے اپنی نورانیت کا اظہار فرمایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ صبح کے وقت جب ابھی لوگ اپنے بستروں پر ہوتے تو آپ کا چہرہ انور سے ایسا نور ساطع ہوتا جس کی ضیاء لوگوں کے گھروں کے اندر پہنچتی اور گھروں کی دیواریں دمک اٹھتی، لوگوں کو حیرت ہوتی اور لوگ دوڑتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے اور پوچھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی روشنی ہے؟ آپ انہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیت الشرف بھیج لیتے۔ وہ لوگ یہاں آتے اور آ کر دریافت کرتے تو معلوم ہوتا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا محراب عبادت میں بیٹھی ہیں اور محو نماز ہیں اور آپ کے چہرہ انور سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ تب ان کو سمجھ آتی کہ وہ نور بھی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا چہرے کا نور ہے جس سے ان کے گھروں کی دیواریں دمک اٹھتی ہیں۔ پھر جب ظہر کا وقت آتا اور آپ نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو ایک بسنتی نور آپ سلام اللہ علیہ کے چہرے سے ساطع ہوتا۔ یہ روشنی جب لوگوں کے گھروں میں پہنچتی تو لوگوں کے کپڑے اور ان کے جسم بھی زرد نظر آنے لگتے۔ وہ لوگ پھر دوڑے ہوئے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور دریافت کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ روشنی کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پھر خانہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی طرف بھیج دیتے۔ وہ لوگ یہاں آ کر دیکھ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے محراب عبادت سے نور ساطع ہے۔ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ نور آپ کے چہرے کا ہے جس سے ہمارے کپڑے وغیرہ بسنتی نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد جب آفتاب غروب ہو جاتا تو آپ کے چہرے کا رنگ خوشی اور شکر خدا میں سرخ ہو جاتا، جس کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں روشنی پھیل جاتی۔ لوگ پھر متعجب ہو کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر دریافت کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرخ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پھر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بیت الشرف کی طرف بھیج دیتے کہ لوگ وہاں آ کر دیکھتے کہ یہ نور آپ سلام اللہ علیہ کے بیت الشرف کے محراب عبادت سے ساطع ہو رہا ہے، تو معلوم ہو جاتا کہ آپ سلام اللہ علیہ نماز ادا کر رہی ہیں۔ وہ لوگ سمجھ جاتے کہ ہمارے گھروں میں جو سرخ روشنی نظر آ رہی ہے وہ آپ ہی کے چہرے کے نور کا عکس ہے۔ چنانچہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے چہرے کے نور کی یہی کیفیت جناب امام حسین علیہ السلام کی ولادت تک رہی۔ اس کے بعد وہ نور ہمارے چہروں کی طرف منتقل ہو گیا اور قیامت تک ہم آئمائے اہل بیت علیہم السلام میں سے ایک امام کے بعد دوسرے امام کو یہ نور منتقل ہوتا رہے گا۔ یہ روایت عیون الاخبار الرضا سے پڑھی گئی۔ وجہ تسمیہ بطول، ابو صالح مؤذن نے اپنی کتاب اربعین میں تحریر کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بطول سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بطول اس عورت کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نجاست سے پاک رکھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے حمیرہ، حقیقت یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی نجاست سے پاک اور پاکیزہ رکھا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ زندہ رہیں، حضرت علی علیہ السلام کے لیے کسی دوسری عورت سے عقد کرنا حرام کیا گیا تھا۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہر قسم کی نجاست سے بالکل مبرہ تھیں، اسی لیے آپ طاہرہ تھیں۔ عبید حروی کا قول ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا نام بطول اس لیے رکھا گیا تھا کہ آپ کا کوئی شوہر نہ تھا، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام بطول اس لیے رکھا گیا تھا کہ آپ کی کوئی نظیر اور ثانی نہ تھی۔ وجہ تسمیہ ام ابیہا، صاحب المقاتل الطالبین نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت جعفر بن محمد سے اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے روایت کی ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ام ابیہا کی کنیت سے پکارا جاتا تھا۔ وجہ تسمیہ طاہرہ، مصباح الانوار میں مرقوم ہے کہ حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام نے اپنے آبائے کرام سے روایت کی ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہر طرح کی نجاست اور ناپاکی سے پاک تھیں، اس لیے وہ طاہرہ کے نام سے پکاری جاتی تھیں۔ خیر النساء العالمین، کشف الغمہ میں بحوالہ معالم العطرت انس سے یہ روایت مرقوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کی بہترین عورت مریم علیہ السلام تھی اور میری امت کی بہترین عورت فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک دوسری روایت جو کہ احمد بن حنبل سے مروی ہے، اس میں انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عالمین کی عورتوں میں تیرے لیے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خولید اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون کافی ہیں۔ انس نے اپنی اسناد کے ساتھ یہ بھی روایت کی ہے کہ تیرے لیے عالمین کی عورتوں میں مسند احمد بن حنبل میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی رفتار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار سے بالکل مشابہ تھی۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنے پدر بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی خوش آمدید۔ پھر آپ سلام اللہ علیہ کو اپنی داہنی جانب اور بائیں جانب بٹھایا اور ان کے کان میں چپکے سے کچھ کہا، جس سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رونے لگی۔ میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کیا خاص بات کہی جس سے آپ رونے لگے؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ان کے کان میں کچھ کہا تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہنسنے لگی۔
میں نے کبھی کسی کو اتنا جلد روتے اور ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب میں نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا قدر بزرگوار کے راز کو فاش نہیں کرتی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب دوبارہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ بیٹی ہر سال جبرائیل امین علیہ السلام میرے سامنے قرآن مجید 1 مرتبہ پیش کرتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے 2 مرتبہ پیش کیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ میری وفات قریب ہے اور تم میرے اہل بیت میں سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی اور میں تمہارے لیے اچھا سلف ہوں۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ تم امت کی تمام عورتوں اور مومنین کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟ کشف الغمہ جلد نمبر 8 میں یہ روایت تحریر کی گئی۔ 1 ذی الحج روز مولائے کائنات امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پرمسرت موقع پر چہارد معصومین علیہم السلام کو ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مولا ہم سب کی طرف سے مبارکباد قبول فرمائیں اور شہزادی کونین کی اس عظیم خوشی کے موقع پر قصیدے کی کچھ اشعار۔ نور کی انجمن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، کہکشاں سے بھی زیادہ حسین، کہکشاں سے بھی زیادہ حسین، تیرے گھر کا چمن فاطمہ، تیرے گھر کا چمن فاطمہ، خلد کا عرش پر ہے دماغ، خلد کا عرش پر ہے دماغ، چھو کے تیرے چرن فاطمہ، چھو کے تیرے چرن فاطمہ، عرش سے بن کے آئی ہے تو، عرش سے بن کے آئی ہے تو، مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ، مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ، کب کسی ماں نے پیدا کیے، کب کسی ماں نے پیدا کیے، پھر حسین و حسن فاطمہ، پھر حسین و حسن فاطمہ، تیرے شوہر کے در سے ملا، تیرے شوہر کے در سے ملا، ہم کو رزق کے سخن فاطمہ، ہم کو رزق کے سخن فاطمہ، بن گیا تیرا باغ فدق، بن گیا تیرا باغ فدق، غاصبوں کا کفن فاطمہ، غاصبوں کا کفن فاطمہ،
نور کی انجمن فاطمہ، نور کی انجمن۔ بے انتہا درود و سلام شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان و عظمت پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ حضرت علی علیہ السلام کی خواستگاری۔ امالی شیخ صدوق میں اپنی اسناد کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی علیہ السلام۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی شادی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے عرض کیا، اس کے متعلق خود اللہ کے رسول کو بہتر علم ہے۔ مان یہ بھی خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری شادی قریش کی کسی اور عورت سے کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور میں فوراً اس غرض سے وہاں سے اٹھ کر چلا آیا تو فوراً ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرستادہ آیا اور بولا، جلدی چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ مسرور نظر آتے ہیں۔ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر مسرور اور شادمان نہیں دیکھا۔ یہ سن کر میں تیزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ جناب ام سلمہ میں تشریف فرما ہے اور خوشی کے باعث چہرہ پر نور پر مزید ضیاء باری ہو رہی ہے۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح مسکرائے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو بجلی کی طرح چمکتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، لو مبارک ہو، اللہ نے میری ساری فکر دور کر دی۔ مجھے تمہاری شادی کے لیے کافی تردد تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام جنت سے سنبل و کرنفل لے کر آئے ہیں۔ میں نے اسے لے کر سونگا اور پوچھا، یہ سنبل کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں مقرر فرشتوں اور وہاں کے ساکنین کو حکم دیا ہے کہ جنت کے پودوں، درختوں، پھولوں، پھلوں اور وہاں محلات و قصور کو پوری طرح آراستہ کرو۔ پھر وہاں کی ہواؤں کو حکم دیا کہ وہ طرح طرح کی خوشبوئیں وہاں کی فضاؤں میں بکھیر دیں، اور وہاں کی حوروں کو حکم دیا کہ سورہ طٰہٰ اور یاسین تلاوت کریں۔ اس کے بعد زیر عرش ایک منادی نے ندا دی کہ آگاہ ہو جاؤ، آج علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شادی کا ولیمہ ہے، تم سب گواہ رہنا کہ میں نے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کر دیا۔ یہ دونوں بھی آپس میں شادی کرنے پر راضی اور خوش ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ابر سفید بھیجا، اس نے آ کر جنت کے مکینوں پر موتیوں، زبرجد اور یاقوت کی بارش، اور ملائکہ نے اٹھا کر جنت کے سنبل اور کرنفل لٹائے، اور یہ وہی سنبل ہیں جو فرشتوں نے لٹائے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو کہ جس کا نام راحیل، اور ملائکہ میں اس سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی نہیں، حکم دیا کہ خطبہ نکاح پڑھ۔ اس نے ایسا خطبہ پڑھا جیسا کہ آج تک اہل آسمان و زمین میں کسی نے نہ سنا ہو۔ پھر آواز غیب آئی اور پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے میرے ملائکہ اور میری جنت کے ساکنوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تک میری برکتیں پہنچا دو، کیونکہ میں نے اپنی اس کنیز کی شادی ایسے شخص سے کر دی ہے جو بعد نبی مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تمام عورتوں میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے نزدیک سب سے زیادہ پیاری ہیں۔ راحیل نے عرض کیا، بار الہ، ان دونوں حضرات کے لیے جو برکتیں آپ نے جنت میں فراہم کر رکھی ہیں، ان کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ تو انہیں کیا دینا چاہتے ہیں؟ ارشاد رب العزت ہوا، اے راحیل، ان دونوں کے لیے میری مزید برکتیں یہ ہیں کہ میں انہیں اپنی محبت میں جمع کروں اور انہیں اپنی مخلوق میں اپنی حجت قرار دوں،
مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ان دونوں سے ایسی ہستیاں پیدا کروں گا جن کو اپنی زمین کا خزینہ دار، اپنے علم کا معدن اور اپنے دین کا رہبر، اور انبیاء و مرسلین کے بعد ان ہستیوں کو اپنی مخلوق پر حجت بناؤں گا۔ اتنا ارشاد فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام مبارک ہو، اللہ نے تمہیں وہ شرف اور بزرگی عطا فرمائی ہے جو اس نے عالمین میں سے کسی کو بھی نہیں عطا فرمائی، اور میں اپنی دختر کی شادی تم سے اس بنا پر کر رہا ہوں جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہارا عقد میری دختر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پڑھایا ہے۔ اس کے بعد جو اللہ کی مرضی وہی میری مرضی، لہٰذا اب یہ تمہاری زوجہ ہے اور آج سے تم اس کے مجھ سے زیادہ حقدار اور سزاوار ہو۔ مجھ کو جبرائیل امین علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ جنت تم دونوں کی بہت ہی مشتاق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ ہوتا کہ تم دونوں کی نسل سے ایک ذریت طیبہ پیدا کرے جو اللہ کی مخلوق پر اس کی حجت ہو، تو وہ جنت اور اہل جنت کی یہ تمنا پوری کر دیتا کہ تم ابھی سے ساکن جنت بن جاؤ۔ بس اے علی علیہ السلام، تم میرے کتنے اچھے بھائی، کتنے اچھے داماد اور کتنے اچھے صحابی ہو، تمہارے لیے اس کے متعلق صرف اللہ کی رضا کافی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اب میری قدر و منزلت اتنی بڑھ گئی ہے اور اللہ کی نظر میں اس حد تک میں صاحب قدر و منزلت ہو گیا ہوں کہ میرا ذکر جنت میں ہوتا ہے اور فرشتے اور دیگر ساکنان جنت میرے مشتاق ہیں، اور یہ کہ فرشتوں کی محفل میں میری شادی ہی کا ذکر ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ جب اپنے کسی ولی کو نوازنا چاہتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی عزت کو بڑھاتا ہے، ایسی عزت کہ نہ کسی کی آنکھ نے دیکھی ہو، نہ کسی کے کان نے سنی ہو۔ اے علی علیہ السلام، یہ عزت اور مرتبہ اللہ کی جانب سے تمہیں مبارک ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر آمین کہا۔ عیون الاخبار الرضا میں امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ روایت اسی طرح مرقوم ہے۔ تاریخ عقد کتاب مصباح میں ہے کہ یکم ذی الحج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کیا، اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ 6 ذی الحج تھی۔ حضرت امام جعفر صادق ابن محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد ماہ رمضان میں ہوا اور رخصتی اسی ماہ ذی الحج میں ہوئی۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ کی کتاب حدائق الریاض کے حوالے سے تحریر ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اپنے پدر بزرگوار کے گھر سے رخصت ہو کر حضرت علی علیہ السلام کے گھر تشریف لائیں۔ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جنگ بدر سے واپس ہونے کے بعد ماہ شوال کے چند دن گزرے تھے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی ہوئی۔ عقد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آسمانوں پر۔ امالی میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور علی کے درمیان اخوت قرار دی، ان سے میری بیٹی کا عقد 7 آسمانوں کے اوپر پڑھا گیا اور ملائکہ مقربین کو اس عقد کا شاہد بنایا گیا، پھر ان کو میرا وصی اور جانشین قرار دیا گیا۔ علی علیہ السلام مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، ان کا دوست میرا دوست، ان کا دشمن میرا دشمن، اور ملائکہ بھی انہی سے محبت کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرتے ہیں۔ رخصتی کی شان۔ تاریخ بغدادی میں ابن عباس سے روایت ہے کہ جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے پدر گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے رخصت ہو کر حضرت علی علیہ السلام کے گھر چلیں تو آپ کی سواری کے آگے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، داہنی جانب جبرائیل امین علیہ السلام، بائیں جانب میکائیل علیہ السلام، اور پیچھے 70,000 فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہوئے چلے۔
یہاں تک کہ صبح طلوع ہو گئی۔ سامان جہیز کی خریداری۔ حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے علی علیہ السلام، ابھی جاؤ اور اپنی زرہ فروخت کر کے اس کی قیمت میرے پاس لاؤ تاکہ اس سے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جہیز اور تمہارے گھر کا ساز و سامان خریدا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حکم پا کر میں بازار گیا اور اپنی زرہ 400 درہم پر فروخت کر دی۔ ساری رقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان درہموں میں سے ایک مٹھی اٹھا کر مقداد کو دی اور فرمایا، یہ لو، اس سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جہیز خریدو، خوشبو زیادہ خریدنا۔ جناب مقداد بازار گئے اور یہ چیزیں خریدیں، ایک چکی، ایک مشکیزہ، چمڑے کا ایک تکیہ، ایک چٹائی، اور یہ سب چیزیں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیں۔ اس وقت اسما بنت امیس بھی وہاں موجود تھیں۔ ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور کہا، لو، ان درہموں سے میری بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے سامان جہیز خرید لاؤ۔ پھر آپ نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال کو بھی ان کے ساتھ بھیجا تاکہ سامان کی خریداری اور بار برداری میں ان کی مدد کر سکیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سامان کی خریداری کے لیے 63 درہم عنایت فرمائے، جن میں سے مندرجہ ذیل اشیاء خریدی گئیں۔ مصری قطع سے بنی ہوئی ایک توشک جس میں اون بھرا ہوا تھا، چمڑے کا ایک فرش، ایک خیبری ابا، چند عدد گھڑے، چمڑے کا تکیہ جس میں لیف خرما بھرا ہوا تھا، ایک مشکیزہ، ایک مٹی کا لوٹا، کچھ مٹی کے پیالے، ایک اونی ہلکا پردہ۔ یہ چیزیں ہم لوگ اٹھا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور سامنے رکھ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس مختصر سے سامان کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور آسمان کی طرف رخ کر کے فرمایا، پروردگارا، تو برکت عطا فرما ان لوگوں کو جن کے تمام برتن مٹی کے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرہ کے باقی قیمت حضرت ام سلمہ کے پاس جمع کروا دی اور فرمایا، یہ درہم اپنے پاس رکھو۔ زنان قریش کا طعنہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کچھ عورتوں نے کہا کہ فلاں فلاں لوگوں نے تمہارے لیے پیغام دیا تھا، مگر آپ کے والد گرامی نے اسے رد کر دیا اور ایک مرد فقیر سے آپ کی شادی طے کر دی۔ یہ سن کر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا، زنان قریش مجھے طعنے دے رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر وہ عورتیں کیا کہہ رہی تھیں؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا کہ وہ کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی بیٹی اتنی بھاری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تزویج قریش کے ایک ایسے مرد فقیر سے کر دی جو مال میں سب سے کم ہے، اس کے پاس مال دنیا سے کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی خدا کی قسم، میں نے یہ شادی نہیں کی ہے، یہ تزویج تو خود خدا نے کی ہے۔ پہلے تو فلاں فلاں اشخاص نے تم سے شادی کا پیغام دیا، لیکن میں نے تمہارے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا اور لوگوں سے کوئی مطلب نہ رکھا۔ جمعہ کے روز میں نماز فجر میں مشغول تھا کہ میں نے ملائکہ کے پروں کی آواز سنی، دیکھا تو جبرائیل امین ملائکہ کی 70 صفیں لے کر نازل ہوئے، اس حالت میں کہ تمام ملائکہ اپنے سروں پر تاج پہنے ہوئے تھے اور قیمتی زیورات اور جنتی ہلوں سے آراستہ تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ اجتماع ملائکہ اور اس قدر شادمانی کی آخر وجہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف نظر کی تو مردوں میں علی علیہ السلام کا انتخاب کیا
اور عورتوں میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا انتخاب کیا، پھر دونوں کی آپس میں تزویج فرما دی۔ اس لیے ہم سب بے انتہا مسرور ہیں۔ یہ سن کر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک دم مسکرا دیں اور عرض کیا، بابا جان، جس بات پر اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں میں بھی اس پر راضی اور خوش ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کچھ اور بیان کرو تاکہ تمہارے دل میں علی کی محبت پیدا ہو جائے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، جی ہاں، ارشاد فرمائیے بابا جان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا سنو، میدان محشر میں جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں سوار ہو کر جائیں گے ان میں ہم چار سے زیادہ کوئی مکرم و محترم نہ ہوگا۔ ایک تو میرے بھائی صالح علیہ السلام اپنے ناکے پر سوار ہوں گے، دوسرے میرے حمزہ جو میرے ناکے پر ہوں گے، تیسرا میں براق پر سوار ہوں گا، چوتھے تمہارے شوہر علی علیہ السلام جو جنت کے ایک ناکے پر سوار ہوں گے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، بابا جان، وہ ناکا کیسا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا، اس ناکے کی تخلیق نور سے ہوگی، اس کے پہلو مخمل کی طرح نرم ہوں گے، اس کا رنگ زرد، سر اس کا سرخ، آنکھوں کے ہلکے سیاہ، اس کے پیر سونے کے، مہار تازہ موتیوں کی، آنکھیں یاقوت کی، پیٹ سبز زبرجد کا، اور اس ناکے پر ایک سفید موتیوں کا قبا ہوگا جو اس قدر شفاف ہوگا کہ اس کا ظاہر باطن سے اور باطن اس کے ظاہر سے نمایاں ہوگا۔ یہ اللہ کے ناکوں میں سے ایک ناکا ہوگا، اس کے 70 رکن ہوں گے اور ایک رکن سے دوسرے رکن کے 70,000 ملک ہوں گے جو طرح طرح کی زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہوں گے۔ اور اس وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس ناکے پر سوار ہو کر ملائکہ کی صفوں میں سے گزریں گے تو ملائکہ کہیں گے کہ دیکھو یہ بندہ اللہ کے نزدیک کتنا محترم ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی نبی مرسل ہے یا کوئی ملک مقرب ہے یا حامل عرش ہے یا حامل کرسی ہے۔ اس وقت عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، اے لوگو سنو، یہ شخص نہ کوئی نبی ہے، نہ مرسل ہے، نہ ملک مقرب ہے، بلکہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہ آواز سب سنیں گے اور پھر ہر چہار جانب سے خلقت خدا انہیں دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے گی اور علی علیہ السلام کی شان دیکھ کر کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دنیا میں ان کے متعلق حدیثیں سنتے تھے مگر تصدیق نہیں کرتے تھے، لوگ ہمیں نصیحتیں کرتے تھے مگر ہم قبول نہیں کرتے تھے، اور جو لوگ حضرت علی علیہ السلام کے دوستدار ہوں گے وہ اس عروۃ الوثقی علی علیہ السلام کے دامن کو تھام لیں گے۔ اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، علی علیہ السلام کے دوستدار اس طرح نجات پائیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کیا میں کچھ اور بیان کروں تاکہ تم علی علیہ السلام سے اور محبت کرنے لگو؟ تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا، بابا جان اور بھی بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کی طرف سے علی علیہ السلام کو سلام پہنچا دیجئے۔ یہ سن کر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگی، بابا جان، میں اس بات پر بے حد خوش ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، اور اے بابا جان، آپ نبی خاتم ہیں اور میرے ابن میرے شوہر اور ولی خدا ہیں۔ اس روایت کو مناقب ابن شہر عاشوب میں تحریر کیا گیا ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں ایک ماہ سے آگ بھی روشن نہیں ہوئی۔ سوید بن غفلہ سے روایت ہے،
ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام مالی سختی میں مبتلا ہو گئے تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام ایمن، میں اپنی پیاری بیٹی کی آہٹ محسوس کر رہا ہوں، ذرا دیکھو تو صحیح دروازے پر کون ہے۔ ام ایمن نے دروازہ کھولا تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا داخل ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی آج خلاف معمول اس وقت کیسے آئی ہو؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بابا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ فرشتے کس چیز کو اپنی غذا بناتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمد الہی فرشتوں کی غذا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا، اور ہماری غذا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایک ماہ سے سارے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں آگ بھی روشن نہیں ہوئی۔ اچھا، میں تم کو وہ 5 کلمات بتاتا ہوں جو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتائے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، بابا جان ارشاد فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 5 کلمات یہ ہیں، یا رب الاولین والآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یہ سن کر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا واپس آ گئیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، میں آخرت لے کر آئی ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اس روایت کا ذکر دعوات راوندی میں کیا گیا ہے۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کا تنقیدی جائزہ۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کا بیان ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخین کی لڑکیوں کو اپنے عقد میں لے لیا اور اپنی 2 بیٹیوں کو حضرت عثمان کے عقد میں دے دیا۔ اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ کسی لڑکی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد کر لینا یہ اس کے لیے فضیلت کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ دلیل ہے تو صرف اس امر کی کہ یہ لوگ مسلمان تھے اور کلمہ شہادتین پڑھتے تھے۔ علاوہ بری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف شیخین ہی کی لڑکیوں سے تو عقد نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اور لوگوں کی بیٹیوں سے بھی عقد فرمایا۔ اس میں فضیلت صرف انہی کو کیوں ہے، بلکہ دوسروں کو بھی ایسی فضیلتیں میسر ہونی چاہیے جیسے فضیلت شیخین کو دی جاتی ہے۔ اب رہی بات حضرت عثمان کی، تو ان میں بڑا اختلاف ہے کہ جن لڑکیوں کا عقد حضرت عثمان سے ہوا وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں نہیں تھیں، اور پھر یہ بھی کہ ان لڑکیوں کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کفار سے کر دی تھی، لہٰذا اگر ان میں کوئی شرف ہے تو اس شرف میں کافر بھی شامل ہیں۔ لیکن جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ عہد اسلام میں پیدا ہوئیں، آپ کا شمار آل ابا میں ہے، آپ اہل مباہلہ میں سے بھی ہیں اور بہت ہی ناگزیر حالات میں اسلام کی خاطر ہجرت کرنے والوں میں سے ہیں۔ آپ کی شان میں آیہ تطہیر نازل ہوئی، جبریل امی اہل قصہ میں شریک ہونے پر فخر کرتے ہیں، جبکہ آپ اہل قصہ میں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، آپ کی صداقت پر گواہی دی ہے۔ آپ 11 ائمہ طاہرین و معصومین علیہم السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، جس میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جیسے جوانان جنت کے سردار بھی ہیں۔ آپ ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک و پاکیزہ نسل چلی۔
آپ ہی سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ آپ کی شادی آپ کے خاندان میں ایسے شخص سے ہوئی جو آپ کے لیے اجنبی نہ تھا، جو مرتبے میں اللہ کی نظر میں مصطفیٰ کے بعد مرتضیٰ ہیں۔ شیخین نے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا رشتہ جوڑا اور علی ابن ابی طالب سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رشتہ قائم کیا، آپ نے شیخین کے پیغام شادی کو رد کر دیا۔ پھر علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شادی بھی عجیب شان سے ہوئی۔ پڑھنے والا اللہ اور قبول کرنے والے جبرائیل علیہ السلام اور اس خطبہ نکاح میں پڑھنے والے راحیل شادی کے گواہ حاملان عرش، تصدق کرنے والے رضوان خازن جنت تھے، تصدق کرنے کے لیے طبق شجرہ طوبہ تھا، صدقے کی چیزیں موتی یاقوت و مرجان تھے، صدقے کو لوٹنے والے اہل جنت، آپ کو سنوارنے اور آراستہ کرنے کا حکم دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنوارنے والی آراستہ کرنے والی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حجلۂ عروسی کو سجانے والی اسماء بنت امیس تھیں، اور نکاح کے نتیجے میں جناب آئمہ اطہار علیہم السلام تولد ہوئے۔ اس اپنے تنقیدی جائزے کو مرقوم کیا ہے علامہ مجلسی نے، اور اس کے ساتھ ساتھ مناقب ابن شہر آشوب میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ در دندان جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نور افشانی۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت اہل جنت کی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے اور اہل جہنم عذاب جہنم میں مبتلا ہوں گے، تو یکا یک اہل جنت دیکھیں گے کہ ایک طرف سے ایک نور ساطع ہوا۔ اس وقت یہ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، یہ کیسا نور ہے؟ شاید اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نگاہ رحمت فرمائی ہے۔ تو رضوان جنت جواب دیں گے، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے مزاحاً کوئی بات کہی ہے اور آپ سلام اللہ علیہ مسکرائی ہیں۔ یہ نور آپ ہی کے دندان مبارک سے ساطع ہوا ہے۔ نور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے چاند مان پڑ جاتا ہے۔ فضائل شہر رمضان میں شیخ صدوق علیہ رحمہ ایک طویل حدیث اپنی اسناد کے ساتھ امام رضا علیہ السلام سے مرقوم کرتے ہیں، جس میں یہ فقرہ ہے کہ جب ہلال ماہ رمضان طلوع ہوتا اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اس کے سامنے جاتی تو آپ کے چہرے کا نور اس ہلال پر غالب آ جاتا تو وہ نظر ہی نہیں آتا تھا، اور آپ سامنے سے ہٹ جاتی تھیں تو وہ نظر آنے لگتا تھا۔ تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا شرف۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت اور اس کی حمد کے لیے تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے بہتر اور افضل کوئی شے نہیں۔ اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اس کی تسبیح اور اس ہی کی تعلیم دیتے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر انجیل میں ہے۔ حماد نے عبداللہ بن سلیمان سے روایت کی ہے کہ میں نے انجیل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف پڑھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح تو بہت کریں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد قلیل ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل صرف ایک بابرکت بی بی لڑکی سے چلے گی، جس کا گھر ایسی جنت میں ہوگا جس میں کسی بھی تکلیف کا گزر نہیں ہوگا۔ آپ کی پرورش نبی آخر الزمان بالکل اسی انداز سے کریں گے جس انداز سے ہماری ماں
جو حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش حضرت زکریا نے کی تھی، اور آپ کے 2 لڑکے ہوں گے اور دونوں درجہ شہادت پر فائز ہوں گے۔ اس روایت کا تذکرہ امالی میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کیا ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذریت پر آتش جہنم حرام ہے۔ عیون الاخبار الرضا میں اسنا کے ساتھ منقول ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے آبائے کرام علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا انتہائی عفت مآب اور باعصمت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم پر ان کی ذریت کا جلانا حرام کیا ہے۔ جنت میں داخلہ۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو باطن عرش سے ایک منادی ندا کرے گا کہ اے اہل محشر، اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو، کیونکہ دختر حبیب خدا جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے قصر کی جانب سے روانہ ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد میری بیٹی اس شان سے روانہ ہوگی، 70,000 حوریں آپ کے جلو میں ہوں گی، اور آپ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گی تو وہاں امام حسن علیہ السلام کو کھڑا ہوا پائیں گی، اور امام حسین علیہ السلام بغیر سر کے لیٹے ہوں گے۔ امام حسن علیہ السلام سے پوچھیں گے بیٹا یہ کون ہے؟ امام حسن علیہ السلام جواب دیں گے مادری گرامی، یہ میرا بھائی حسین علیہ السلام ہے، آپ کے بعد نانا کی امت نے اسے قتل کر کے سر تن سے جدا کر دیا۔ اس وقت غیب سے آواز آئے گی، اے دختر حبیب کبریا، میں نے تم کو تمہارے حسین کا وہ حال خود تمہاری آنکھوں سے دکھا دیا جو تمہارے بابا کی امت نے اس کا بنایا ہے، اور اب تمہاری تشفی کے لیے یہ سامان کیا ہے کہ خلائق کے حساب میں اس وقت تک نہ لینا شروع کروں گا جب تک تم اور تمہاری ذریت اور تمہارے شیعہ اور جو بھی ان کے ساتھ نیکی کرے، خواہ شیعہ بھی نہ ہو، جنت میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ میری بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس کی ذریت، اس کے شیعہ اور وہ افراد جنہوں نے ان کے ساتھ نیکی کی ہو، اگرچہ وہ شیعہ نہ ہوں، سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور آیت کا یہی مطلب ہے، یعنی روز قیامت ان کے دل محزون نہیں ہوں گے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن ان کے دل مظنون نہیں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یحزنہم الفزع الاکبر۔ اور اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت نمبر 102 میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، یعنی وہ اپنے پسندیدہ مقام پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا گناہ گاران امت کی شفاعت کریں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ انصاری نے میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ اپنی جدہ ماجدہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت میں کوئی ایسی حدیث بیان کریں کہ جسے میں آپ کے شیعوں کو بیان کروں تو وہ بھی خوش ہو جائیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، سنو، میرے پدر بزرگوار نے میرے جد سے اور انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، قیامت کے دن میدان حشر میں تمام انبیاء و مرسلین کے لیے نور کے ممبر نصب کیے جائیں گے، اور اس روز میرا ممبر تمام انبیاء کے ممبروں سے بلند ہوگا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جبریل نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں جو آخری زمانے میں تمہاری ذریت سے ہوں گی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، یہ تاج کیسا ہے جو ان کے سر پر ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا،
یہ ان کے شوہر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم نے پوچھا یہ گوشوارے کیسے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ ان کے دونوں بیٹے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کیا یہ مجھ سے پہلے خلق کیے گئے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی خلقت سے 4000 سال قبل اللہ تعالیٰ کی علم کی گہرائیوں میں موجود تھے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ عیون الاخبار الرضا میں مرقوم ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنے آبائے کرام علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ناراض ہونے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خوش ہونے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ صحیفہ رضا میں امام رضا علیہ السلام نے اپنے آبائے کرام سے یہی روایت منقول کی ہے۔ ایک مرتبہ بیان کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبائے کرام سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ارشاد فرمایا اے فاطمہ تمہاری ناراضگی اللہ کی ناراضگی اور تمہاری خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ یہ سن کر سندل نامی ایک راوی امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا ابا عبداللہ یہ آج کل کے نوجوان آپ کی طرف سے منسوخ کر کے ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا اے سندل وہ کون سی حدیثیں ہیں؟ سندل نے کہا ان کو بیان کردہ حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آپ کی جدہ ماجدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی اور ان کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے سندل پھر اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ کیا تم لوگ اپنی روایتوں میں یہ روایت نہیں بیان کرتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کی ناراضگی سے ناراض اور اس کی خوشی سے خوش ہوتا ہے؟ سندل نے کہا جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ کم از کم مومنہ تو ضرور ہی مانتے ہو، پھر ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی اور ان کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، اس سے تم لوگوں کو کیوں انکار ہے؟ سندل نے کہا اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، واقعتاً اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو جسے چاہے حوالہ کر دے۔ اس روایت کو مالی نے شیخ صدوق نے اور احتجاج طبرسی میں تحریر کیا ہے۔ ابو صالح مؤذن نے اپنی اسناد کے ساتھ ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرتے سنا کہ جب میں نے بحق میں خدا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد حضرت علی علیہ السلام سے کر دیا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موتیوں کا باغ ایسا بنایا ہے جس کے ہر درخت سے دوسرے درخت کے درمیان موتی و یاقوت اور سونے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں۔ اس باغ کا سائبہ زبرجد سبز کا ہے جس میں موتیوں کے تاکچے ہیں، ان میں یاقوت جڑے ہوئے ہیں، اس کی دیواریں سونے چاندی موتی اور زبرجد کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اور پھر اس میں جا بجا چشمے جاری ہیں اور نہریں بہہ رہی ہیں۔ نہروں پر موتیوں کے برج ہیں جو طرح طرح کے درختوں کے جھنڈ میں گھرے ہوئے ہیں، اور اس طرح اس باغ میں اندرونی حصے میں بہت سے گنبد نما قصر ہیں، ہر قصر میں ایک حور ہے اور ہر قصر کے 100 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 2 کنیزیں اور 2 درخت ہیں، ہر قصر میں ایک مسند ہے، قصر کی دیواروں پر آیت الکرسی تحریر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کس کا قصر ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ قصر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کی 2 خطر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ہے، اور ان کی اس جنت کے علاوہ ہے جس کے وہ مالک ہیں۔ یہ تو اللہ نے ان دونوں کو شادی کے موقع پر الگ سے ایک تحفہ دیا ہے تاکہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اللہ کا سلام۔ مروی ہے کہ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ
سلام اللہ علیہ نے جب رحلت فرمائی تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتی اور پوچھا کرتی، بابا جان میری مادر گرامی کہاں ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کوئی جواب نہ دیتے۔ آپ بار بار یہی سوال کرتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے کہ بیٹی کو کیا جواب دیں کہ اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے میرا سلام کہیں اور انہیں بتا دیں کہ آپ کی مادر گرامی ایک ایسے سونے کے مکان میں رہتی ہیں جس کے ستون یاقوت سرخ کے ہیں، اور آسیہ زنے فرعون اور مریم بنت عمران علیہ السلام ان کی ہم نشینی میں ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اللہ کا سلام اور پیغام پہنچایا تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے عرض کیا، بابا جان میری طرف سے کہہ دیجئے کہ اللہ خود سلام ہے، اسی سے سلام کی ابتدا ہے اور اسی پر سلام کی انتہا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے طعام جنت کا آنا۔ تفسیر عیاشی میں حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت علی علیہ السلام نے گھر کے کام آپس میں تقسیم کر لیے تھے، چنانچہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اندرون خانہ کے کام آٹا تیار کرنا، اسے گوندھنا، روٹی پکانا اور گھر کو صاف ستھرا رکھنا اپنے ذمہ لے لیا تھا، اور حضرت علی علیہ السلام نے باہر کے کام اناج مہیا کرنا، ایندھن جمع کرنا وغیرہ اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ ایک روز حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا، آج آپ کے پاس کھانے کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کے حق کو بلند کیا ہے، میرے گھر میں 3 روز سے کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ تھا وہ آپ کے سامنے حاضر کرتی رہی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، پھر آپ نے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار نے منع فرمایا ہے کہ آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ بیٹی اگر تیرے ابن کچھ گھر میں لائیں تو لے لینا اور نہ ان سے کبھی کچھ مانگنا۔ یہ جواب سن کر حضرت علی علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لے گئے اور کسی سے 1 دینار قرض لیا۔ ابھی واپس گھر بھی نہ پہنچے تھے کہ راستے میں مقداد سے ملاقات ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، اے مقداد، خیریت تو ہے؟ اس وقت تم گھر سے کیسے نکلے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، یا امیر المؤمنین علیہ السلام، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عظیم المرتبت بنایا ہے، میں اس وقت شدید بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے عرض کیا، کیا اس وقت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے۔ بہرحال حضرت علی علیہ السلام نے مقداد سے فرمایا، میں بھی اسی وجہ سے گھر سے آیا ہوں تاکہ کچھ سامان لے کر گھر میں جاؤں، مجھے 1 دینار قرض مل گیا ہے، مگر اب تم اسے لے لو اور اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ حضرت علی علیہ السلام مقداد کو دینار دے کر واپس گھر تشریف لے آئے۔ دیکھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نماز میں مشغول ہیں، اور ان دونوں کے درمیان کوئی چیز سرپوش سے ڈھکی ہوئی ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے سرپوش ہٹا کر دیکھا تو ایک طبق گوشت اور روٹی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ طعام آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا، ہوا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی علیہ السلام، میں تمہاری اور فاطمہ کی مثال بیان کروں؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں، بیان فرمائیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری مثال حضرت زکریا علیہ السلام جیسی ہے، جس وقت وہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس محراب میں داخل ہوتے تھے اور ان کے پاس کھانا دیکھتے تھے تو کہتے تھے، اے مریم علیہ السلام، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ اور وہ فرماتی تھیں، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ الغرض پھر سب نے اس طبق سے 1 ماہ تک کھانا کھایا، اور پھر یہی وہ طبق ہے جس سے قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کھانا تناول فرمائیں گے، اور وہ طبق ہمارے پاس اب بھی موجود ہے۔ اس روایت کا ذکر تفسیر عیاشی میں آیا ہے۔ طعام جنت کا آنا اور شیطان کا سوال۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے، بیٹی کے پاس بیٹھ گئے، پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا اس وقت کوئی اچھی چیز کھانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر سے ایک طبق اٹھا کر لائے جس میں منقہ، پنیر، میٹھی روٹی اور انگور کے خوشے تھے، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے رکھ دیا، اور پھر آپ نے اس پر بسم اللہ پڑھ کر دم کیا اور کہا آؤ ہم سب مل کر کھاتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے کھانا شروع کیا کہ اتنے میں کسی نے دروازے پر آ کر سوال کیا اور بولا، السلام علیکم، اللہ تعالیٰ نے جو رزق تم کو دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی کھلاؤ۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈانٹ کر کہا، دور ہو جاؤ مردود۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، بابا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی کسی سائل کو اس طرح ڈانٹ کر نہیں بھگایا، آج یہ کیا بات ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی یہ شیطان مردود تھا۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام جنت سے یہ کھانا تمہارے لیے لائے تو شیطان مردود نے چاہا کہ اس میں سے اسے بھی کچھ مل جائے، لیکن وہ اس کا مستحق نہیں۔ اس روایت کا ذکر مصباح الانوار میں کیا گیا ہے۔ مکارم اخلاق علل شرائع میں امام حسن علیہ السلام کی یہ روایت مرقوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنی مادر گرامی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا کہ وہ ہر شب جمعہ رات بھر محراب عبادت میں کھڑی رہتی تھیں، کبھی رکوع میں ہوتی تو کبھی سجدہ میں، یہاں تک صبح نمودار ہو جاتی۔ میں سنتا رہتا تھا کہ آپ مومنین و مومنات کے لیے نام بنام دعائیں کیا کرتی تھیں، مگر اپنے لیے آپ کوئی دعا نہ کیا کرتی تھیں۔ میں نے عرض کیا، مادر گرامی آپ دوسروں کے لیے تو دعا کرتی ہیں، کیا اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتی؟ ان معظمہ نے فرمایا، بیٹا پہلے پڑوسی اس کے بعد اہل خانہ۔ عیون الاخبار الرضا میں مرقوم ہے کہ حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار سے اور انہوں نے اپنے آبائے کرام علیہم السلام سے روایت فرمائی ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب کبھی دعا کرتی تو مومنین و مومنات کے لیے ہی کیا کرتی تھیں اور اپنے لیے کوئی دعا نہ کیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ سے کسی نے کہا، بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے، آپ تمام لوگوں کے لیے دعا فرماتی ہیں اور اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتی؟ آپ نے فرمایا، پہلے پڑوس اس کے بعد اہل خانہ۔ تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ابو الورد بن شمامہ سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی سعد کے کسی شخص سے کہا کہ میں تجھے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حال سناتا ہوں کہ چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں گھر میں جارو کشی سے کپڑے میلے ہو جاتے تھے، چولہے میں آگ روشن کرتے کرتے ان کے کپڑے دھوئیں کے رنگ سے ہو جاتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا، اپنے پدر بزرگوار سے کہیں کوئی خادمہ دے دیں تاکہ تمہیں ان مشقتوں سے چھٹکارا ملے۔ میرے کہنے پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی، مگر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مصروف گفتگو ہیں، واپس آ گئیں۔ دوسرے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس خود ہی تشریف لائے اور پوچھا، بیٹی آپ کل میرے پاس کیوں آئی تھیں؟
جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا تو کچھ نہیں بولی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں، گھر میں جارو کشی کرتے کرتے اور چولہے میں آگ جلاتے جلاتے دھوئیں سے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، اس لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ اور اپنے پدر بزرگوار سے کہو وہ کسی خادمہ کا انتظام کر دیں تو آپ کو ان مشقتوں سے چھٹکارا مل جائے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم دونوں کو ایسی چیز کی تعلیم کیوں نہ کر دوں جو خدمت گار سے کہیں بہتر ہے۔ جب تم سونے کے لیے جایا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا بابا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر راضی ہوں۔ دنیا کے 5 مشہور رونے والے۔ سہیل بحرانی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت مرقوم کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں کثرت سے رونے والے 5 گزرے ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں اتنا روئے کہ آپ کے رخساروں پر نہروں کی طرح نشان پڑ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اس قدر روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بصارت جاتی رہی، یہاں تک کہ ان سے یہ کہا گیا اور ارشاد پروردگار ہوا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 85 میں خدا کی قسم آپ برابر یوسف علیہ السلام ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ بیمار پڑ جائیں یا ہلاک ہی ہو جائیں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بھی فراق پدر میں اتنا روئے کہ قید خانے کے دوسرے قیدی آپ کے رونے سے پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ رونے کے لیے دن یا رات میں کوئی ایک وقت مقرر کر لیجئے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بات مان لی۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی اپنے پدر بزرگوار کی جدائی پر اتنا روئیں کہ اہل مدینہ نے یہ پیغام بھیجا کہ آپ کے ہر وقت رونے سے ہم لوگ بہت تنگ آ گئے ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہا اس کے بعد مقابر شہداء میں جا کر رویا کرتی تھی۔ امام علی ابن الحسین علیہ السلام اپنے پدر عالی قدر پر تمام عمر روتے ہی رہے۔ جب بھی آپ علیہ السلام کے سامنے کھانا رکھا جاتا آپ گریہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن آپ علیہ السلام کے غلام نے آپ سے کہا مجھے خوف ہے کہ روتے روتے کہیں آپ کی جان نہ چلی جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رنج و غم کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ مجھے جب بھی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقتل یاد آتا ہے گریہ گلوگیر ہو جاتا ہے۔ خصائل شیخ صدوق میں روایت منقول کی گئی ہے اور شیخ صدوق کی امالی میں بھی ابن معروف سے اسی قسم کی روایت منقول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم نزاع اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گریہ۔ امالی شیخ مفید میں عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت وفات قریب آیا تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبب گریہ دریافت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی ذریت کے لیے گریہ کناں ہوں کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شریر لوگ میرے بعد میری ذریت پر کیسے کیسے ظلم ڈھائیں گے۔ گویا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر نو بنو ظلم کیے جا رہے ہیں اور وہ بابا بابا کہہ کر پکار رہی ہے، مگر میری امت میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس کی مدد کرے۔ یہ سن کر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی میرے سامنے نہ رو۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا میں اپنی مصیبت پر گریہ نہیں کر رہی بابا جان، بلکہ آپ کی جدائی مجھ پر شاک ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ تم بہت جلد مجھ سے ملو گی، کیونکہ تم میرے اہل بیت میں میرے پاس آنے والوں میں سب سے پہلی ہوگی۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی اسناد کے ساتھ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے پاس آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی مجھ کو میری موت کی خبر دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی رو نہیں، میرے بعد تم پر 72.5 دن نہ گزریں گے کہ تم مجھ سے آ ملو گی، اور تم مجھ سے اس وقت تک نہ ملو گی جب تک کہ تم کو جنت کے پھولوں کا تحفہ نہ مل جائے۔ یہ سن کر جناب فاطمہ الزہرا ہنسنے لگیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں۔ ابن عباس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طویل روایت کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت پر آئندہ ہونے والے مظالم کی خبر دی۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو سیدۃ النساء العالمین اولین و آخرین ہے، میرے جگر ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، میرا میوائے دل ہے، میری وہ روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے، حورہ انسیہ ہے۔ جس وقت وہ اپنی محراب عبادت میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو اس کا نور ملائکہ اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح اہل زمین ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ ذرا میری کنیز خاص فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھو کہ جو سیدہ ہے یہ میرے سامنے اس طرح کھڑی ہے کہ اس کے پاؤں خوف خدا سے کانپ رہے ہیں اور پورا وجود رجوع قلب کے ساتھ عبادت میں مصروف ہے۔ اے میرے فرشتوں، میں تم کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے وہ مظالم یاد آ جاتے ہیں جو میرے بعد اس پر ڈھائے جائیں گے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ نو بنو اس کے گھر کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اس کے احترام کو برباد کیا جا رہا ہے، اس کا حق غصب کیا جا رہا ہے، اس کو میراث سے محروم کیا جا رہا ہے، اس کا پہلو شکستہ کیا جا رہا ہے، جس سے اس کا بچہ محسن اپنی ماں کے شکم میں شہید ہو گیا، اور وہ واہ محمدہ کہہ کر پکار رہی ہے اور کوئی جواب دینے والا نہیں، وہ فریاد کر رہی ہے اور کوئی فریاد رس نہیں، میرے بعد وہ مسلسل حزن و کرب میں بسر کر رہی ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے، کبھی وہ اپنے گھر سے وحی کا سلسلہ منقطع ہونے کو یاد کرتی ہے، کبھی میری جدائی کو یاد کرتی ہے، خصوصاً رات کے وقت وہ بہت بے چین ہو جاتی ہے کیونکہ اب نماز شب میں میری تلاوت کلام پاک کی آواز نہیں سنتی۔ پھر وہ دیکھتی ہے کہ اپنے بابا کے زمانے میں تو اس کی بہت عزت ہوتی تھی مگر اب لوگوں نے اس کے احترام کو سراسر بھلا دیا۔ اس وقت پروردگار عالم ملائکہ کو بھیج کر اس کی دلجوئی فرمائے گا اور وہ آ کر اس طرح اس کو پکاریں گے جس طرح مریم بنت عمران علیہ السلام کو پکارا گیا تھا۔ وہ کہیں گے، یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاک وطاہرک واصطفاک علی النساء العالمین، یا فاطمہ تو اکنت لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہ نے آپ کو منتخب کیا اور پاک رکھا اور انتخاب کیا آپ کو عالمین کی عورتوں میں سے۔ اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اپنے رب کے حضور قنوت پڑھو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو درد کی تکلیف شروع ہوگی، وہ بیمار پڑ جائیں گی تو اللہ ان کی تیمارداری کے لیے مریم بنت عمران علیہ السلام کو بھیجے گا اور وہ آ کر میری بیٹی کی تیمارداری کریں گی اور اس کا دل بہلائیں گی۔
پھر جب مرض شدت اختیار کرے گا تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گی اور کہیں گی اے میرے معبود، اب میں زندگی سے اکتا گئی ہوں، دنیا والوں سے بیزار ہو چکی ہوں، اب مجھے میرے بابا جان سے ملا دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا اور وہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے اس حال میں ملے گی کہ محزون و مکروب ہوگی، مغموم و مغضوب اور مقتول ہوگی۔ اس وقت میں اس کو دیکھ کر کہوں گا خدایا تو لعنت کر اس پر جس نے میری فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم کیا، عتاب کر اس پر جس نے اس کو ناراض کیا، ذلیل کر اس کو جس نے اس کو ذلیل کرنا چاہا، اور آتش جہنم میں رکھ اس کو جس نے اس کے پہلو کو مجروح کیا، یہاں تک کہ اس کے شکم کا بچہ بھی ساقط ہو گیا۔ میری اس دعا پر فرشتے آمین کہیں گے۔ کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس کے بارے میں ان کا ایک لقب لیلۃ القدر بھی ہے، اور کہا گیا ہے کہ بہت مشکل ہے ان کی معرفت کا علم رکھنا، اس کو درک کرنا بہت مشکل ہے۔ جس طرح لیلۃ القدر کی معرفت ہم نہیں پا سکتے، اس طرح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل و مصائب کا ادراک کرنا ہم جیسے بشر اور عام معمولی فہم رکھنے والوں کا، معمولی فراست رکھنے والوں کے بس کی بات نہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم چہاد معصومین علیہم السلام کے طفیل ہماری عقل کو، ہمارے فہم کو اس قابل کر دے کہ ہم شہزادی کونین کی معرفت حاصل کر سکیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیاں ان کے اقوال کے مطابق، ان کے فرامین کے مطابق گزاریں۔ تو پروردگار عالم ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ میں اس بات کا بھی ادراک کرتی ہوں کہ میری موجودہ ویڈیو کی ڈیوریشن کافی طویل ہو گئی، لیکن جب ذکر کیا جائے شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وقت کا اور اس وقت کی طولانی کا اندازہ نہیں ہوتا، اور بلکہ میں اس بات کا بھی اعتراف کرتی ہوں کہ بہت سے حقائق اور بہت سی واقعات ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے انشاءاللہ اپنی آنے والی کسی اور ویڈیو میں ان کا تذکرہ کروں گی، اور مزید فضیلتیں جو ابھی تک بیان نہیں کی گئی ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا جائے گا، اور وہ دردناک پردرد مصائب کہ جن کے بارے میں شہزادی کونین نے خود نوحہ کیا کہ بابا جان آپ کے بعد اس قدر مصائب پڑے کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتے تو وہ تاریک راتوں میں بدل جاتی۔ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس کے ایک بہت مشہور مناجات ہیں۔ اپنی اس ویڈیو کا اختتام انہی مناجات پہ کرتی ہوں، آپ سب نے بارہا سنی ہوں گی اور بہت بہترین آوازوں میں سنی ہوں گی۔ فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اے میری بی بی، اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا، یا زہرا یا زہرا، تو ہمیں حفظ اور امان دے دے،
اپنی چادر کا سائبان دے دے، تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تو جسے چاہے دو جہاں دے دے، یا زہرا یا زہرا۔ تیرا دربار وہ سخی در ہے، ہر فرشتہ جہاں گداگر ہے، تیرے مکروز آسماں والے، تیرا مکروز ہر سکندر ہے، یا زہرا یا زہرا۔ اے میری بی بی، اے میری بی بی، آنسوؤں میں دعا مانگی ہے، تیری تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے، یا زہرا یا زہرا۔ اے میری بی بی، اے میری بی بی، تو سخی ہے تیرے بچے بھی، ایک میں ہی نہیں گواہی میں جگ یہ سارا ہے، یا زہرا یا زہرا۔ قرض مقروض کا ادا کر دے، مفلسوں کے نصیب وا کر دے، جن کی گودی بھری نہیں بی بی، ان کو اولاد تو عطا کر دے، یا زہرا یا زہرا۔ تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے، مرگ محسن نے بھی رلایا ہے، تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے، یا زہرا یا زہرا۔ فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ دیتے ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شکستہ پہلو کا واسطہ دے کر دعا کرتی ہوں، پروردگارہ تمام مومنین و مومنات کو اس وبا سے، اس بیماری سے، اس پریشانی سے، اس آفت سے نجات دلا دے، پروردگارہ تمام دنیا سے اس بیماری کو جڑ سے ختم کر دے، پروردگارہ ایام عزاداری امام حسین بہت نزدیک ہے، پروردگارہ عزاداری ہماری شاہراہ ہے، ہم عزاداری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، پروردگارہ اس مرض کو تمام دنیا سے جڑ سے ختم کر دے تاکہ عزاداری کے سلسلے ویسے ہی جاری و ساری رہیں جیسے ہمیشہ برپا کیے جاتے ہیں، پروردگارہ ہم چاہتے ہیں ہم پرسہ پیش کریں، اپنے گھروں میں امام بارگاہوں میں فرش عزا بچھائیں اور شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین کو امام بارگاہوں اور اپنے گھر میں اور جہاں جہاں فرش عزاداری بچھتا ہے شہزادی اپنے بیٹے کا اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آ جاتی ہیں، پروردگارہ ہمیں اس سال بھی اس سعادت سے محروم نہ رکھنا، الہی آمین۔ بے انتہا درود و سلام شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان و عظمت پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔